Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश, एपिसोड 26, लास्ट एपिसोड। जिसे तुमने माँ कहा वो मेरी बेटी थी। उनकी आवाज़ की वो गूंज। फिजदान ने दुआ की, काश वो बहरे हो जाएं। भला वो उन लफ्ज़ों को कैसे सुन पाएंगे जो शायान की ज़िंदगी में अंधेरा करने वाले हैं। वो चश्मे तसव्वुर से शायान के तारीक होते चेहरे को देख रहे थे। नूरुल हुदा ने बेसाख्ता विजदान के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा। फिर फ़ौरन ही उनकी नज़र तानिया पर गई जिसका सांस तक रुक चुका था। बाबा जान ने उसी गूंजदार आवाज़ में अपना जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, इसलिए दोबारा मुझे सर कहने की जुर्रत नहीं करना। विजदान ने बेख्तियार शुक्र इख्तियार किया कि उनकी दुआ कबूल ना हुई, वरना वो शायान के चेहरे पर रोशनी बिखेरते लफ्ज़ों को कैसे सुन पाते। तानिया का सांस भी बहाल हो चुका था और नूरुल हुदा की जान में भी जान लौट आई थी। शायान उनकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला, तो क्या मैं आपको नाना जान कहूँ? तुम मुझे इसके सिवा और क्या कह सकते हो? वो पूछ रहे थे। शायान कंधे उचकाकर बोला, कुछ भी नहीं। फिर कहा, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? और उन्होंने मुस्कुराकर शायान को गले लगा लिया। उसने मलीहा की कोख से जन्म नहीं लिया था, फिर भी बाबा जान को एक पल के लिए यूं लगा कि उन्होंने मलीहा को गले लगाया हो। मेरा बहुत दिल चाहता था कि आपसे मिलूं, मगर डर भी लगता था कहीं आप मिलने से इनकार ना कर दें नाना जान। आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आकर मुझसे मिल लेते? वो उनसे लिपटा हुआ कह रहा था। बाबा जान खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उससे अलग होते हुए बोले, जो होना चाहिए था और जो ना हुआ उसे जाने दो। यूं भी वक्त गुजर जाने के बाद इन बातों का कोई फायदा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं, मलाल करने से कब गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। चलें छोड़ें इन बातों को। मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आइए। वो उन्हें लेकर सोफे की तरफ बढ़ा। विजदान भी अनहोनी को होता देखकर हैरानी से नूरुल हुदा के साथ जा बैठा। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई मगर नज़रों का तबादला हुआ था। बैठने के बाद शायान बोला, मैं जानता हूँ नाना जान कि आप अम्मी से बहुत नाराज़ हैं, इसीलिए कभी मुझसे और अब्बू से नहीं मिले। लेकिन अगर आज मैं अम्मी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगूँ तो भी क्या आपकी नाराज़गी ख़त्म ना होगी? बाबा जान उसकी बात सुनकर बोले, मैं मलीहा से नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मुझे विजदान से कोई शिकायत है। विजदान ने फ़ौरन नज़र उठाकर उन्हें देखा। वो भी उन्हें ही देख रहे थे। विजदान के देखने पर नज़र झुकाते हुए बोले, मुझे नूरुल हुदा को देखकर रश्क आता है। ये अपनी बेटी से इतना करीब है कि वो अपने दिल की हर बात नूरुल हुदा से बेझिझक कह देती है और नूरुल हुदा भी उसके दिल की बात सुनता है और उसकी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे विजदान ने तुम्हारी खुशियों के आगे कोई हद नहीं रखी और सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तक चला आया, ये जानते हुए भी कि अगर अजहर फारूकी ने नूरुल हुदा से बाप बनना ना सीख लिया होता तो आज विजदान मुस्तफ़ा कसरे फारूकी में अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी भी हार जाता। ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं और मलीहा दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, और मुझे यकीन है अगर इसकी आगोश में तुम होते तो वो सबसे अच्छी माँ होती। वो चुप हो गए थे। फिर उनके बराबर बैठे शायान ने अजीब सी हरकत की। वो अपनी जगह से खसक कर कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उनके घुटने पर हाथ रखकर सर उठाकर उन्हें देखते हुए पुकारा, नाना जान। उसका अंदाज मलीहा की आदत से इस कदर मुशाबे था कि बाबा जान के अंदर हलचल सी मच गई। उनकी आंखों में नमी उमड़ते देखकर शायान ने हैरान होकर पूछा, क्या नाना जान? वो कसदन मुस्कुरा कर बोले, तुमने इस तरह पुकारा कि मलीहा याद आ गई। वो मुझे इसी तरह पुकारा करती थी। फिर उसे आजरदा होते देखकर फौरन खुद को संभाल कर बोले,
کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شایان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے تھے۔ نور الہدیٰ نے بھی ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شایان نے اچنبھے سے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شایان بولا، پھر تو آپ بھی امی کے قبر پر نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن کر مریم کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئیں، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا، کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے؟ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پر کیسے جاتا؟ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ اب تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ وجدان نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں، اور بابا جان اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشیت ایزدی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی ہی عمر لکھا کر لائی تھیں جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہیں، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جیسے عالم خواب میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کی کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا
کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے۔ تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا۔ کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے۔ برسوں کی رائے گانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گم سم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے۔ انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ قبرستان کی خاموشی فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی۔ سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور وجدان نے انہیں فوراً سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پایتنی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ تین لوگ جن میں سے اگر کوئی ایک بھی گم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پاتی، جی نہ پائی۔ وہ تین لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئیں۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئیں۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنی پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا اور وہ بھرائی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک اپنی مجھے گلے نہ لگا سکیں گی، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا مگر وہ پھر بھی بولتا رہا۔ تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے،
کہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بدنصیب ہے شایان، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی، کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑ پھڑائی اور پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سچ جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا تھا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی، اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئیں تو یقین آیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے۔ مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تھا۔ نور الہدا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے ہوئے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدا دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور الہدا حیرت سے بولے، پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی کی ہی تھی۔ ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہدا نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا، مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی تھیں۔ چہرے کے تیکھے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے، آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی چاندنی نکھر آئی تھی۔ مستقل رونے سے ان کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہدا کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور بے آواز رونے لگیں۔ نور الہدا کو انہیں روتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پاس بیٹھ کر ان کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہدا کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ان کے سر پر رکھے ہاتھ کو ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہے تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محبت برباد نہ کرو۔ تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ ہی یہ شکایت کرتے ہوئے مریم آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتیں، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا۔
جو وہ یوں ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ نور الہدا اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز میں بولے، کی کب تھی؟ ہو گئی تھی۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ نور الہدا بے ساختہ مسکرائے۔ کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بھری آواز میں بولی، محبت کرنے میں اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہدا عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پانا چاہا تھا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولی، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سمو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے۔ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدا نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولیں، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدا۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگیں، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی، نور الہدا بوکھلا گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھیں، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے بس وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہی دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو۔ مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدا نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھیں اور دکھ سے بولیں، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدا بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، تم خود نہیں جانتے نور الہدا کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں۔ میں اندر کیسے آؤں؟ وہ روحانسی ہو گئیں تو نور الہدا مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے۔ حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدا تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں۔ آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو۔ وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا۔ آج اکیلے نہیں رو پاؤں گا۔ ملیحہ یاد آئی تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے۔ تم پاس ہوئی تو سنبھال لوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدا، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھیں۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدا یہ کہہ کر رو پڑے۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے،
کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھیں۔ ان کا دل گداز ہونے لگا۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی خنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تکے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری میں جو ناز چھپا تھا وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائی تو وہ ان پر چڑھ دوڑی۔ یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شایان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور ڈراز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شایان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیجز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے؟ میں پاس نہ دکھوں تو چین نہیں پڑتا۔ جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈھٹائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی؟ اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو۔ کس حالت میں؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جھیپ مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔
یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے سٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں ایک دن آتے تھے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو، مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے نا؟ اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے بے چارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو، اللہ حافظ۔ انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورچ سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کو دل کر رہا تھا، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا دھنک بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد، اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا واہمہ حقیقت بنا کہ حقیقت واہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ ابھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہیں مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئیں۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں، اور تیز اور تیز۔ درد چھانے لگا تھا، نشہ بڑھنے لگا تھا، اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، کرتے رہے ہیں عمر بھر کس راہ گزر کی جستجو۔ آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی ہر روشنی ہر آرزو، تیز تھی موجے بلا مرگے تمنا عام تھی۔ چپ چاپ ہم کس لیے تھامے رہے جلتے رہے، دیکھو کہ پھر صیقل ہوئے شہر وفا کے آئینے۔ آتی رتوں کی آہٹیں بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ آرام جاں ہم پر ہوا پھر مہرباں۔ ہم نے بھلا کس سے کہا۔
لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی۔ ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی۔ ابو چائے تو پی لیں پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابو؟ آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کے بین کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہیے ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔